आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और आज की वीडियो में जाकिर नाइक है जो कि कह रहे हैं कि इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के अनेक तरीके। आइए देखते हैं कैसे और किस तरीके से। खैर देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। ख़वातीन व हज़रात, सूबाई जमीयत अहले हदीस दिल्ली के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में इस्लाम, मिसकंसेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशन के टॉपिक पे ख़िताब करने वाले रिनाउंड इस्लामी स्कॉलर मोहतरम डॉक्टर जाकिर नायक का तारुफ़ पेश करने के लिए सूबाई जमीयत के अमीर मोहतरम हाफिज़ शकील अहमद मेरठी साहब को दावत दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सदर मोहतरम डॉक्टर जाकिर नायक साहब, मोहतरम जनाब शोएब इकबाल साहब, प्रोफेसर मालाकार साहब, इस्लामी भाइयों और बहनों और मेरे हमवतन भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें आज मिल बैठने का ये बेहतरीन मौका इनायत फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम सूबाई जमीयत अहले हदीस दिल्ली की जानिब से मुनक़िद किया गया है। जमीयत अहले हदीस खालिस और हकीकी इस्लाम की दाई व अलमबरदार है, जिसके मकासद में बाकायदा ये बात शामिल है कि गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम की सही तालीमात पेश करना, जिससे उनकी गलत फहमियाँ दूर हो सकें। इसी उन्वान के तहत आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। प्रोग्राम की सदारत मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के मोहतरम अमीर मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ मोहम्मद याह्या साहब फरमा रहे हैं। और आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी चीफ़ गेस्ट मोहतरम जनाब शोएब इकबाल साहब, डिप्टी स्पीकर दिल्ली असम्बली हैं। रोशन लाल साहब आर्या, सदर आर्य समाज, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। जगत गुरु शंकर आचार्य जनाब देव आनंद सरस्वती जी भी कुछ देर में इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम के ख़तीब हमारे मोहतरम डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं। डॉक्टर साहब की मसरूफ़ियात बैनुल अक़वामी अंदाज़ की हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। और मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों के ज़रिए उनके प्रोग्राम्स अक्सर लोग सुनते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें अपनी इस मसरूफ़ तरीन प्रोग्राम में से वक्त दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ़ से, अपने साथियों की तरफ़ से, सूबाई जमीयत अहले हदीस दिल्ली और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की तरफ़ से उनका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक साहब MBBS डॉक्टर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस आदमी से भी अपने दीन का काम लेना चाहे वो ले सकता है, और उसकी तरफ से ये तौफीक की बात है। डॉक्टर साहब प्रैक्टिस छोड़कर दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ हो गए हैं, और तक़ाबुली मुताला उनका निहायत वसी है, जिसका अंदाज़ा उनके लेक्चर सुनने वालों को अच्छी तरह है। डॉक्टर साहब की खुसूसियत ये है कि इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, उनका इज़ाला कुरान करीम और साइंटिफिक उसूलों की रोशनी में और दीगर मज़ाहिब की कुतुब से दलाइल फ़राहम करके करते हैं। मौसूफ़ की खूबी ये भी है कि किसी भी मसले का निहायत बारीकी और गहराई से मुताला करके
نہایت اطمینان بخش جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ 8 برسوں میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، بوتسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، گیانا اور دیگر ممالک کے دورے کیے ہیں اور 800 سے زیادہ لیکچرز دیے ہیں۔ دنیا کے کئی مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ موصوف کی گفتگو اور مناظرے ہوئے ہیں، جن میں قابل ذکر ڈاکٹر ولیم کیمپبیل آف امریکہ ہیں، جن سے قرآن کریم اور بائبل سائنس کی روشنی میں اس عنوان پر آپ کی گفتگو ہو چکی ہے اور بہت کامیاب رہی ہے۔ یہ گفتگو اپریل 2000 میں ہوئی تھی۔ شیخ احمد دیدات، جو اسلام کے بین الاقوامی سطح کے عظیم داعی و مبلغ ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو 1994 میں پیار سے دیدات پلس کہا تھا۔ مئی 2000 میں شیخ دیدات نے ڈاکٹر صاحب کو ایک توصیفی سند دیتے ہوئے اس میں لکھا ہے، جو کام ان کو 40 سال کرنے میں لگے وہ کام ذاکر صاحب نے 4 سال میں کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب مسلسل ٹی وی چینلز پر آتے ہیں جو تقریباً 150 ممالک میں دیکھے جاتے ہیں۔ ٹی وی اور ریڈیو پر انٹرویو کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ مناظرے، خطابات، سمپوزیم، سی ڈی اور ویڈیو آڈیو کیسٹس بڑی تعداد میں دستیاب ہیں۔ ان کے علاوہ کئی کتابیں بھی اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابلی مطالعے پر ڈاکٹر صاحب لکھ چکے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اس وقت بین الاقوامی سطح پر اسلام کے داعی و مبلغ کی ہے۔ ہماری دعا ہے رب العالمین آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی دعوت اچھے سے اچھے انداز میں غیر مسلموں تک پہنچانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو، جو صرف اور صرف اسلام کی دعوت اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں مختلف لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ازالے کا اس کو سبب بنائے اور ہم سب میں اخلاص اور للہیت اور اتحاد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ڈاکٹر نائک صاحب کے بارے میں حافظ شکیل صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب اسلام مسکنسیپشنس اینڈ کلیریفیکیشن کے ٹاپک پہ خطاب کریں گے، اور میں گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شعیب اقبال صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں اردو میں ہی کہوں، چند موقع پہ صرف میں اردو میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی لیے آج بھی آرگنائزرز نے مجھ سے کہا ہے، جامعۃ اہل حدیث دلی کے، کہ تقریر صرف ہندی یا اردو میں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے مہارت الحمدللہ انگریزی میں ہے، اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے۔ تو آج کی تقریر میں
جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں. اکثر جب میں انگریزی میں بھی تقریر کرتا ہوں جو بھی غلطیاں ہوتے ہیں وہ شیطان اور میرے طرف سے ہوتے, جو حق کی بات ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے. لیکن آج کیونکہ خصوصاً میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوں گی, تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے. اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن, جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ, اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقے کار کے ساتھ. لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے, کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے. سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو, وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے, لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے, پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں, لیکن آپ وہی مسلم ہیں, وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے, جو بنیاد پرست ہے, جو ٹیررسٹ ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے, ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا. یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے, آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیزیں, اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے, بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا, صحیح یا غلط, جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے, میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے, آپ کو اسلام کے متعلق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے, اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے, قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے. اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ غیر مسلم 2 یا 3 سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے. اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے. اور یہ سوالات جو ہیں کبھی بھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے, آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے, تو وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتا ہے. اور الحمدللہ یہ سوالات یہ 20 سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے. 90% یہ 3 یا 4 سوال جو کریں گے غیر مسلم, یہ 20 سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے. یہ کامن عام 20 سوالات جو غیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے, جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا, چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, انٹرنیشنل میگزین ہو, ریڈیو اسٹیشن ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہو, یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق
गलत फहमियाँ फैलाते हैं और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं। और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे ममालिक में वही है। कुछ एक या दो सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद एक या दो सवालात और होंगे, लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के ममालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करे, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलत फहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन जो है आज की तारीख में, खुसूसन 11 सितंबर के बाद, वो है कि मुसलमान एक फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान एक टेररिस्ट है। इसके मानी कि मुसलमान एक बुनियाद परस्त है, एक दहशत गर्द है। और आमतौर पे आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे, मुसलमान को हमेशा कहा गया है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त के मानी क्या होती है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत से बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक साइंटिस्ट को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स का बुनियाद परस्त न हो तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर बुनियाद परस्त, हर फंडामेंटलिस्ट को कहना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये सही नहीं। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। इन विच फील्ड इज ही अ फंडामेंटलिस्ट। मिसाल के तौर पे, अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदार है, तो वो बुनियाद परस्त शख्स अच्छा शख्स नहीं है। दूसरी ओर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है इंसान की जिंदगी को बचाना, और वो हजारों इंसान की जिंदगी को बचाता है। वो एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, लेकिन ये बुनियाद परस्त डॉक्टर माशरे के लिए अच्छा है, वो एक अच्छा शख्स है। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि किस मैदान में वो शख्स बुनियाद परस्त है, और उस मैदान को जानने के बाद हमें यह फैसला करना चाहिए कि वो बुनियाद परस्त सही है या गलत है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं।
I am proud to be a fundamentalist Muslim. मुझे गर्व है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बुनियादी बातों को जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुनियादी बातों पर अमल करता हूं. इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम. और मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है. ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात वो ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानियत के खिलाफ है. हो सकता है कि उस शख्स के इल्म में कमी हो, उसे उसकी हिकमत नहीं पता होंगी, लेकिन अगर हम लॉजिकली उसकी वजह और हिकमत बताएंगे तो दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो एक इस्लाम की बुनियादी बात, सिर्फ एक भी साबित कर सके कि वो इंसानियत के खिलाफ है. हो सकता है कि एक आध इंसान जो माशरे के खिलाफ है उसके लिए वो बुनियादी बात शायद मुफीद न हो, लेकिन आम इंसानियत के लिए एक भी इस्लाम की बुनियादी बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है. और ये लफ्ज जो फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के हवाले से ये हमें पता चलता है कि ये लफ्ज बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के लिए जो अमेरिका में थे. अमेरिकन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के लिए 20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ने कहा कि जो बाइबल है, ये सारा बाइबल अल्लाह का कलाम है. पहले क्रिश्चियंस ईसाई ये समझते थे कि बाइबल का पैगाम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी उनने कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है. अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज है. लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा का कलाम नहीं है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज नहीं है. अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटलिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है. According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहबी किताब पर अमल करता है. लेकिन अगर आप रिवाइज्ड एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें डेफिनेशन में जरा तब्दीली है. अगर आप नया एडिशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की किताब पे अमल करता है, खुसूसन इस्लाम. अभी नई एडिशन में है बुनियाद परस्त मतलब जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम. अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम. हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए. जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है. मैं कहता हूं यार, मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है. मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है. इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है
کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے، جب بھی کوئی بلاत्कार کرنے والا اسے دیکھے، جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ، دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں، 2 different labels، 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے، ہمارا اس دیش ہندوستان، برٹشرز اس ہندوستان، اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ، جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 different labels. اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے، ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے. اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ. یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی، ٹیررسٹ، دہشت گرد. اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، سفید لوگ کی حکومت، انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی. لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ان کے لیے ایک ہیرو تھا. سیم آدمی، وہی کام، لیکن 2 different labels، 2 علیحدہ لقب. اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص، وہی کام، لیکن 2 different labels. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے. دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی
صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے، بھلے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا۔ اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، چونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا۔ یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار۔ اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے۔ جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا۔ اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں۔ اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5۔ اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز، اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو۔ اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو۔ لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے۔ تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے۔ قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، اگر میں بولوں گا قرآن میں نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو۔ لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے، پس منظر کہتے ہیں کانٹیکسٹ کو نا۔
मेरी उर्दू ज़रा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। अगर आप उसके कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे, तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुश्रिकों के बीच, और एक तरफा मक्का के मुश्रिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, उन्हें तंबीह देते हैं कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे, यहाँ लफ्ज़ जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में, आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आम तौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है, वो अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलत फहमी होंगी, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा, तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर, काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज का एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपके महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है। कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो वो मुझसे कहते देखो महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते हैं तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं, आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता
جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو لوگ کی، ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے، ایڈوائز ہے جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ دار سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46، بھگوت گیتا ادھیائے 1 شلوکا نمبر 43 to 46، اس میں ارجن کہتے ہیں، ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتے اور شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں میرے رشتے دار کا قتل کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہتہ جنگ کے میدان پہ مر جاؤں. سارے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتے دار کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتہ میدان جنگ میں مر جاؤں، قتل کیا جاؤں. امیڈیٹلی نیکسٹ چیپٹر میں چیپٹر نمبر 2 ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 2 and 3 شلوکا نمبر 2 اور 3، آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ From when have this important thought comes in your mind؟ امپورٹنٹ ترجمہ ہے جس کے معنی ہم اردو میں کہیں گے آپ کب سے نپنسک بن گئے. شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے آپ کب سے بزدل ہو گئے، کب سے نپنسک بن گئے. آپ کو اگر سورگ میں جانا ہے تو جھگڑنے پڑے گا ہی. اور یہ پوری بھگوت گیتا اس کے بارے میں. اور اب آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 شلوکا نمبر 31 32 33 34 35، اس میں شری کرشن کہتے ہیں کہ شتریا کا دھرم ہے کہ جھگڑنا، اور خوش نصیب ہے وہ شتریا جس کو جھگڑنے کے لیے موقع ملتا ہے. حق کے لیے، کانٹیکس میں حق کے لیے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں کہ آپ کی کتاب کیسی ہے، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، تو یہ بالکل غلط ہوگا. اگر میں کہوں گا کہ آپ کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ بالکل غلط ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں یہ ہے کہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ باطل سے جھگڑا کرو حق کے لیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر حق کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو حق کے لیے جھگڑو، چاہے اپوزٹ سائڈ پہ دوسری طرف آپ کے دشمن ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے. اگر کانٹیکس میں کہا گیا تو صحیح ہے، حق کے لیے جھگڑنا ہر ایک کا فرض ہے. اور جو لوگ یہ اچھالتے ہیں، جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. صحیح بخاری والیوم نمبر 4 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کوٹ کرتے، کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں، اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں. اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے. اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملیں گی، اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملیں گی، مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جہاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، اور یہ اس حدیث کو اچھالتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، ہندو سے کہنا چاہیے، اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37، اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن، جا کے آپ قتال کرو، جھگڑا کرو. اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے
वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर जो बात यकसा है हमें उसे मानना चाहिए। उसका मतलब नहीं कि सब चीज़ सही है उनकी किताब में, बट जो चीज़ सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो जरूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती। तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे बुलाया गया था लॉस एंजलिस में, एक अवार्ड दिया गया था लॉस एंजलिस में, और सिर्फ 1 दिन के लिए था मैं उधर। आने जाने में 2 दिन गए, लेकिन था 1 दिन के लिए। और मुझे पता था कि 11 सितंबर के पहले में एक बार था, 9 सितंबर में, 9 तारीख सितंबर की 2001 में था। मैं 2 दिन पहले वहां से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहली बार मैं 11 सितंबर के बाद यूएसए जाता हूं, और मुझे पता था, मैं तैयार था कि कई बातें होंगी, ज़हनी तौर पे तैयार था। तो वहाँ जब मुझे पूछा गया था तो कई सवालात हुए। मुख्तसर से जिहाद के बारे में कहूँगा। मेरे बैग में एक कैसेट थी, जिहाद एंड टेररिज्म, टेररिज्म में जिहाद एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव। और जानबूझ के मैंने उस कस्टम ऑफिसर से कहा कि मैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जाऊँ जांच पड़ताल के लिए, जानबूझ के, क्या मुझे कोई मौका मिलेगा दावत करने के लिए। इमिग्रेशन में तो दावत की मैंने, अभी वक्त नहीं बोलने के लिए। फिर मैं कस्टम ऑफिसर के वहाँ गया, क्या आपके पास है? तो मैंने वो कैसेट दिखाया, तो जिहाद एंड टेररिज्म, आप जिहाद में मानते हैं? मैं बोला बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ जिहाद में। आपके ईसा अलैहिस्सलाम भी जिहाद में मानते थे। आपके अगर आप किताब पढ़ेंगे बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ नंबर्स, उसमें लिखा हुआ है कि झगड़ा करो, लड़ो। आपके ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में कि जाके झगड़ा करो। तो जिस तरीके से आपकी किताब में लिखा है हक के लिए झगड़ा करो, उस झगड़े में मैं भी मानता हूं। तो इस तरीके से कई चीजें हुई, गुफ्तगू हुई, और उस सिलसिले में माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर एक साथ जमा हो गए और एक मुख्तसर सी तकरीर हो गई। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? साहब एक सवाल पूछ सकते हैं? मैं बोला नो प्रॉब्लम। मैं मेरे लोग से कहा फोन करके, भाई मैं इधर हूं, आप घबराओ मत, जरा दावत कर रहा हूं मैं। और मैंने उनसे कहा कि देखो आपके पास बंदूक है, अगर कोई शख्स नहीं जानता कि जो नीला कपड़ा पहने हैं वो पुलिस का कपड़ा है, वो आपको दहशतगर्द समझ सकता है, तो हंसने लगे हो। किसी को लेबल देने के पहले ये जानना चाहिए हाथ में बंदूक मतलब दहशतगर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है। आज की तारीख में जो नंबर 3 जो गलत फहमी है वो है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला। और इसका जवाब एक मुहर्रिक, हिस्टोरियन डिलेसी ओलेरी देते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 पे। और वो लिखते हैं कि तारीख से हमें पता चलता है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। एक फेमस मुहर्रिक लिखता है कि ये जो अफवाह है कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे एब्सर्ड फंटास्टिक मिथ है, बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। और हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, लेकिन जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया। उसके बाद क्रूसेडर्स, ईसाई लोग आए और मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया। एक भी मुसलमान खुल्लम खुल्ला आजान भी नहीं दे सकता था स्पेन के अंदर। अरब ममालिक, अरब लैंड, तकरीबन 1400 साल से हम उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। कुछ साल के लिए ब्रिटिशर्स आए, कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन ओवरऑल कुल्ली तौर पे हमने 1400 साल अरब ममालिक पे हुकूमत की और अब भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज
तकरीबन 140 लाख अरब है, 14 मिलियन, 140 लाख अरब हैं जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई हैं, जमाने से ईसाई हैं। ये 140 लाख अरब जो ईसाई है वो शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर हम चाहते तो हर अरब को तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। ये 140 लाख अरब ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। ये हमारा हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, मुसलमानों ने इस मुल्क पर 800 साल या 1000 साल इस पर हुकूमत की। अगर हम चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन ये बात नहीं है। आज की तारीख में 80% से ज्यादा हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज्यादा हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम हैं वो शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम इस मुल्क में, हिंदुस्तान में हैं, वो आज की तारीख में शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। और ये राजधानी जो दिल्ली है जहां हम आज हैं, आप जानते होंगे कि मुसलमान की भी राजधानी थी। आप जानते हैं इस शहर में भी आज की तारीख में 80% से ज्यादा या 75% कम से कम होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। आप अगर देखेंगे इंडोनेशिया, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान आज दुनिया में हैं, 20 करोड़ के ऊपर, वो शहादत दे रहे हैं उधर कोई भी इस्लामी आर्मी नहीं गई, कोई भी इस्लामी फौज नहीं गई इंडोनेशिया में। मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, कोई भी आर्मी, कोई भी मुसलमान की फौज मलेशिया नहीं गई। ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जहां मुसलमान आज बसते हैं, कौन सी इस्लामी फौज गई उधर? कोई भी फौज नहीं गई। ये सब शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। और आज अगर आप स्टैटिस्टिक देखते हैं, एक मैगजीन है प्लेन ट्रुथ जो क्रिश्चियन मिशनरी निकालते हैं, उनने एक सर्वे किया था कि 50 साल के दरमियान जो मज़ाहिब है, जो बड़े बड़े मज़ाहिब है, मेजर रिलीजन, उनमें कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ, कितने लोग बढ़े। और उनने एक सर्वे किया था 1934 से लेकर 1984 में, 1934 से लेकर 1984 के दरमियान, ये 50 साल में जो मज़हब की बढ़ोतरी हुई, बड़े जो मज़हब, उसकी फीसद दी गई थी। और नंबर 1 था इस्लाम, 235%। इस्लाम 50 साल के दरमियान 235% बढ़ा, और ईसाईयत सिर्फ 47, 50 में 3 कम। आज की तारीख में अमेरिका में, यूएसए में सबसे ज्यादा जो मजहब फैल रहा है वो नंबर 1 है इस्लाम। यूरोप में जो सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब वो है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन ये यूरोपियन और अमेरिकन लोग को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? कौन ये गोरे लोग को, अमेरिकन को, यूरोपियन लोग को तलवार के बलबूते पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? कौन कर रहा है? और जो इतना उछाला जाता है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, 2/3 लगभग 67%, 65% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खवातीन हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं दे रहा है तो गैर मुस्लिम खवातीन इस्लाम को क्यों कबूल कर रहे हैं? यूरोपियन, अमेरिकन, आप जाइए, सबसे ज्यादा जो दीन फैल रहा है वो इस्लाम, और उसमें सबसे ज्यादा खवातीन कबूल कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं 3 जगह पे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह।
मलक़ल मुश्रिकून, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पैगंबर को भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब के ऊपर गालिब हो, सारे मज़ाहिब पे। कितना भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेंगे, ये बात हक है कि दीनुल हक इस्लाम है और सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा। और मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है डॉक्टर एडम पियर्सन ने लिखा कि पीपल हु वरी दैट न्यूक्लियर वेपनरी will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को परेशानी है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथ में आएगा, एडम पियर्सन लिखते हैं कि जो लोग को परेशानी है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथ में आएगा, उन्हें शायद ये नहीं पता कि इस्लामिक बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। चौथी गलतफहमी, कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन क्यों है, इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगमी। अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीजिनी, और अगर औरत एक से ज्यादा शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनके एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी ममानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी किताबों के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं, 2, 10, 15,000, 10,000, 20,000, कोई रुकावट नहीं है। ये तो बाद में यहूद के रबाय गेनशम बिन यहूदा 10वीं या 11वीं सदी में उन्होंने कहा कि यहूद लोग एक से ज़्यादा शादी नहीं करना चाहिए। वो तो क्रिश्चियन चर्च है जो अभी बैन लगाए कि क्रिश्चियन एक से ज़्यादा शादी नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था 1954 में। एक स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था इस गवर्नमेंट के जरिए, जिनने कहा कि हिंदू इस देश में एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन किताबों के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। ये तो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक लॉ पास किया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में। उस लॉ में पास किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी किताब के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 और 67 पे, 66 पे लिखा हुआ है। उसका एक सर्वे है कि पॉलीगैमस मैरिजेज इन इंडिया, कितने लोग एक से ज़्यादा शादी करते हैं हिंदुस्तान में। और वह सर्वे में ये लिखा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग
4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں. 4.31% پالیگیمس میرجز. اور ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے. اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں، اور یہ سروے تھا 1951 سے لے کے 1961 میں، 10 ایئرس کا سینسس تھا. ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06%، یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس. حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لیے اجازت نہیں ہے. آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف 1. قرآن مجید کیا آیت ہے کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل جسٹس نہ کر سکو تو صرف 1. تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، بائبل، تلمود، گرنتھ، اوستا. کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے، صرف قرآن میں. اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں، مباح ہے، آپشنل ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اور آؤ ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بالکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی، عورت مرد 50-50% کے درمیان لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈیاٹیشین سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، وہ کہیں گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی، جراثیم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کہیں گا. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنسبت لڑکیوں کی. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے، پیڈیاٹک ایج میں آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے زیادہ ہے. زندگی بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں. کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے، کئی لوگ مر رہے سگریٹ پینے سے، کئی لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں، کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں. اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں، مرد بنسبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. کچھ ممالک ہیں، مثال کے طور پہ ہندوستان جو 3rd ورلڈ کنٹری ہے، جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہے. اس کی بھی وجہ ہے. اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے، BBC پہ آیا تھا، لیٹ ہر ڈائی، اسے مرنے دو، پروگرام اسائنمنٹ. اس میں ایملی بیکنن، ایک برٹش رپورٹر، وہ آ کے انڈیا میں سروے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز کم از کم 3,000 بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے. ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے ماں کے پیٹ سے گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے. یعنی سال میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ، مور دین 1 ملین بچے جو ماں کے پیٹ میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے انہیں گرایا جاتا ہے ہندوستان میں، ہمارے دیش میں. اور تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہر 10 بچی جو پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لڑکی ہے، ہر 10 لڑکی جو پیدا ہوتے اس میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. 4 کا قتل کیا جاتا ہے. اگر یہ کام جو بالکل غلط ہے، حرام ہے، لڑکی کا قتل کرنا، ماں کے پیٹ میں سے بچہ گرانا چونکہ وہ لڑکی ہے، یہ بالکل غلط ہے، حرام کام ہے.
اگر یہ کام ہندوستان میں بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30 سال میں عورتوں کی جو تعداد ہے مرد سے زیادہ ہوں گی۔ آج کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ صرف نیو یارک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورت مرد کے مقابلے میں ہیں۔ صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین 80 میں 2 کم لاکھوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے۔ صرف یو کے میں، صرف برٹن میں 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں۔ صرف جرمنی میں 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں۔ صرف روس میں، صرف رشیا میں 90 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں۔ اور اللہ ہی، خدا ہی جانتا ہوگا سارے عالم میں، سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی۔ مان لو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، مان لو صرف آرگیومنٹ کے طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے، مان لو۔ اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ 80 میں 2 کم لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے، اور سپوز مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے، مطلب ہر مرد نے ایک عورت اپنے لیے ڈھونڈ لی، پھر بھی 80 میں 2 کم لاکھ یعنی 2.25 کروڑ سے زیادہ عورتیں کو شوہر نہیں ملیں گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ میری بہن امریکہ میں یا آپ کی بہن امریکہ میں، اور بدقسمتی سے وہ یہ 2.25 کروڑ سے زیادہ میں سے ایک عورت ہے، تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف 2 ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی شادی ہو چکی ہے، یا وہ بازار کی زینت بنے۔ لوگ بولیں گے بازار کی زینت؟ ذاکر بھائی آپ ایسا سخت الفاظ استعمال کر رہے، میں یہ سب سے اچھے اردو جو جانتا ہوں، میں اس سے اچھی اردو تو جانتا نہیں ہوں، میرے اردو میں کمزوری ہے، انگلش میں کہتا ہوں پبلک پراپرٹی، بازار کی زینت۔ اور کوئی راستے ہی نہیں ہے، یہ 2 راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں، 2 راستے رہ جاتے کہ ادھر اس سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی، یا بازار کی زینت بنے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے امریکہ میں عام ہے، امریکہ میں مسٹریسز عام ہیں، رکھیل رکھنا بہت عام ہے، لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ایک مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے، عام طور پہ، کچھ لوگ کرتے ہیں 2، کچھ لوگ 10، کچھ لوگ 20، عام طور پہ ایک امریکن مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے۔ بعد میں کی بات تو اسٹیٹسٹکس الگ ہے، شادی کرنے کے پہلے تو وہاں عام ہے، مسٹریسز رکھنا، رکھیل رکھنا عام ہے، لیکن ایک سے زیادہ شادی کر کے اس عورت کو گھر کی ملکہ بنانا ان کو ہضم نہیں ہوتا، گوارا نہیں ان کو۔ اسلام میں جب ایک سے زیادہ شادی کوئی کرتا ہے، اسے دونوں بیویاں کے بیچ میں عدل دینا ضروری ہے، اسے عزت دینا ضروری ہے، آنر، رسپیکٹ، اور یہ لیگل ہے۔ تو ابھی کا جو پرابلم ہے، آج کی جو حالت ہے دنیا میں، خواتین مرد سے زیادہ ہے، تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے، اس کا جواب ہے۔ 5واں جو غلط فہمی، لوگ کہیں گے کہ اگر اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ Polygyny is allowed in Islam, polyandry is not allowed. یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23، 24، 25، کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی فرش دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے، اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں
تو یہ تو پتہ لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا پتا کون ہے۔ میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے، اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے، ڈی این اے ٹیسٹنگ، جینیٹک ٹیسٹنگ، جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کون باپ ہے، لیکن وہ تو ابھی وجود میں ہے۔ اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ سیکنڈ ریزن، سائنس ہم یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن، مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس سے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن، آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے۔ اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں وہ نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت، کیونکہ اس کو مینسٹرل سائیکل ہوتے ہیں، دیر آر مینٹل چینجز گوئنگ آن اسپیشلی ان دا مینسٹرل پیریڈ، جو حیض کی حالت میں جو مینسٹرل چینج ہوتے ہیں، اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے، لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے، ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں، وینرل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا، یہ سائنس کہتی ہے۔ تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband۔ چھٹا سوال، چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈز the woman، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبلونین سویلائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سویلائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا، اور اس گریک سویلائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سویلائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سویلائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سویلائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ، انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے اس کو قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔
تو جب اسلام نے, قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا, انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو. اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1, ایکسٹینٹ اورا, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ, ایسے کپڑے, چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ, کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہیں. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے, کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them, کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, ہو بہو خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, 2 جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنی ہوئے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے. اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس, منی اسکرٹس یا شارٹ, مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ, کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے, میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟
وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے, حجاب پہنی ہوئی, کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے, جبر زنا کرتا ہے, تو اس کے لیے سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی. بہت سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں سزائے موت, کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام, کتنا ناگوار دین ہے. لیکن میں سوال پوچھا ہوں ہزاروں غیر مسلم سے, اب بھی پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے اور وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, آپ کیا سزا اسے دیں گے؟ اور 100% مجھے جواب یہ ملا کہ سارے غیر مسلم نے کہا کہ ہم اسے سزائے موت دیں گے. کچھ غیر مسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کو اس سے سزائے موت دینے کا ہے. دوسری کسی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کے سزائے موت غلط ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو لا ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ جانتے, آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانسڈ ملک ہے, لوگ اس کی طرف دیکھتے, آپ جانتے وہ ایک ملک ہے جس میں زیادہ بلاత్కాر ہوتے ہیں. ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے, اس میں سے ایک ملک ہے USA. FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کہ FBI کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاత్కాر ہوتے تھے. 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے US کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاత్కాر ہوتے تھے. 91 میں 1756, 96 میں 2713. امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے. ہر روز 2713 یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاత్కాر ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں. ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہیں. 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاత్కాر امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا, اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے, اور اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاత్కాر کرتا ہے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاత్కాر کی فیصد بڑھیں گی, وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی شریعہ لاگو کرو اور امیجیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے LK اڈوانی, ابھی نہیں ہیں, اس دیش کے ہوم منسٹر تھے, ان نے تجویز کی تھی, ان نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ بلاత్కాر کرنے والے کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے. اور میں الحمدللہ انہیں کانگریچولیٹ کیا. LK اڈوانی جو ہوم منسٹر تھے, ابھی نہیں ہیں, ان نے کہا تھا چند سال پہلے کہ بلاత్కాر کرنے والوں کو سزائے موت ہونا چاہیے. اور میں ان کی اس بات پہ سہمت ہوں. باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں, بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں. اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑے گا انشاءاللہ. کئی غیر مسلم, خصوصاً ہمارے جو ہندو دوست تھے, وہ کہتے کہ اسلام بڑا بے درد مذہب ہے کیونکہ وہ گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے, اس لیے بے درد ہے. ایک جانور کے جان لینا کتنا بے درد ہے, گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے اس لیے بے درد ہے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے, پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. گوشت کھانا ہمارے لیے فرض نہیں ہے. قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہے,
ایک مسلمان اچھا مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے سارے جانور جس کے 4 پیر ہے اس کی اجازت دی ہے، صرف جس کی ممانعت ہے. We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ کیٹل بھیڑ بکری بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے کام آئے اور آپ ان کا گوشت کھا سکے. یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں. آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے گوشت کھانا صحیح ہے کہ غلط ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر، مٹن میں، گوشت میں ہائی لیول آف پروٹین ہے. اٹ از نیوٹریشس، وائٹامن کے ہے، آئرن ہے اینڈ ہائی لیول آف پروٹین ہے. ہمارے جسم کو 20 سے زیادہ امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 قسم کے امینو ایسڈ جسم میں بنائے نہیں جاتے، تو وہ 8 امینو ایسڈ ہمیں کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ، کوئی بھی شاکاہاری کھانے میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے ہی نہیں، لیکن گوشت میں، مچھی میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ڈفرینٹ ویجیٹیبلس کھائیں گے، فروٹس کھائیں گے تو شاید 8 ایک ساتھ میں ہو جائے، لیکن ایک ساتھ میں ایک ویجیٹیبل میں 8 امینو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اور جو جانور صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، مثال کے طور پہ گائے، بکری، آپ دیکھیں گے ان کے دانت فلیٹ دانت ہے، چپٹے دانت ہیں ان کے. وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے، ان کے دانت ہیں چپٹے، ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. آپ وہ جانور کو دیکھیں گے جو گوشت کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن تیت. وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اپنے دانت دیکھیں گے، ہمارے پاس چپٹے دانت بھی اور نوکیلے دانت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیے ہمیں؟ کہ کینائن سیٹ آف ٹیتھ کیوں دیے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے بھیڑ بکری کا، وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتا ہے، گھاس پھوس ہضم کر سکتا ہے، گوشت ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم جو چیتے کا ہے، شیر کا ہے، شیر ببر کا ہے، وہ صرف گوشت کو ہضم کر سکتا ہے، گھاس پھوس کو کر نہیں سکتا ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو بھگوان نے بنایا ہے، جو خدا نے بنایا ہے، جو اللہ سماعت بنایا ہے، وہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دے جو گوشت کو بھی ہضم کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ہندو دوست لوگ کو، کہ ان کی مذہبی کتابیں گوشت کھانے سے روکتی ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، ان کی مذہبی کتابوں میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، ادھیائے 5 شلوکا 30، اس میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے، کچھ جانور کو کھلانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کچھ گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ وہ جانور کا قتل کرتے ہیں جو پوجا کے لیے بنائے گئے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. منوسمرتی ادھیائے 5 چیپٹر 5 ورس نمبر 39 اینڈ 40، 39 اور 40، اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ سیکریفائز میں گوشت کھاتے ہیں، پوجا کے لیے گوشت کھاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے. اور کئی ایسے حوالے ہیں رگ ویدا میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے. کتنے حوالے ہیں رگ ویدا جلد نمبر 10. اور اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے، انوشاسن پرو ادھیائے نمبر 88، جس کا ذکر منوسمرتی میں بھی ہے، بھیشم
से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे ये मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। ये अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है। इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा, जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के ना, एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम हैं, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था। इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज्यादा 2 सेंस कम, कुरान में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168। उसमें अल्लाह ताला फरमाते या लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले, आप वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है वो जायज़ है, जो हराम है वो नाजायज़ है। तो जो चीज हलाल है हम खा सकते हैं। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूँ, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूँ। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा। तो
مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر باقی لوگ شاکاہاری ہے تو، لیکن قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ جو جانور کے نام دیے گئے وہ کھا سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، تو میرا جواب یہ مختصر سا جواب، وقت کم ہے، بالکل صحیح۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے مزاج کے اوپر اثر کرتا ہے۔ یہ سائنس کا لیٹسٹ ڈسکوری ہے، جو آپ کھاتے آپ کے بیہیویئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں غیر مسلم آپ جانور کھاتے اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں وہ جو خطرناک جانور ہیں، شیر، چیتا، شیر ببر، جو ایک دم وائلنٹ ہے، خطرناک ہے، وہ کھانے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے، پروہیبٹڈ ہے۔ ہم کو صرف اجازت ہے بھیڑ، بکری، گائے، جو امن کے جانور ہے، کیونکہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کیا، وہ کہنے لگا ذاکر میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے میں، پھل میں جان ہے، انہیں درد کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن جانور کے پاس 5 سینسز ہے، 5 احساس کرنے کے سینسز ہے، یہ جو پیڑ پودے ہے صرف 3 ہیں۔ تو کیونکہ پیڑ پودے کے سینسز جو احساس کرنے کے نا، احساس مطلب ٹچ، ٹیسٹ، فیل، یہ سب احساس سینسز بولتے ہیں انگریزی میں، تو کیونکہ پیڑ پودے میں 2 کم ہیں، اسی لیے پیڑ پودے کو مارنا کم گناہ ہے۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ مان لو آپ کا کوئی بھائی ہے جو گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، 2 سینسز کم ہیں، 2 احساس کرنے کی چیز کم ہے۔ اگر وہ بڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے کہ جج میرے بھائی کے قاتل کو کم سزا دو کیونکہ اس کے پاس 2 سینسز کم تھے۔ آپ تو الٹا کہیں گے کہ قاتل کو ڈبل سزا دو، اس نے معصوم کو مارا ہے، بیچارہ بہرا تھا اور گنگا تھا۔ اسلام میں بہرا گنگا 2 سینس زیادہ 2 سینس کم، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا الذین آمنو، او ایمان والے آپ وہ چیز کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے، جو حلال ہے وہ جائز ہے، جو حرام ہے وہ ناجائز ہے۔ تو جو چیز حلال ہے ہم کھا سکتے ہیں۔ کوئی اگر شدھ شاکاہاری ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ اس سے نہیں ہے، کوئی گلا شکوہ نہیں۔ کوئی شدھ شاکاہاری ہے تو میں مانساہاری ہوں، وہ شاکاہاری ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ لیکن اگر وہ مجھ سے آ کے کہیں گا کہ مانساہاری بننا غلط ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں، کئی لوگ شاکاہاری ہے، اس سے دیکھے جاؤ تو مجھے فائدہ ہے۔ اگر سب ہندوستانی مانساہاری بن جائیں گے تو یہ مٹن کا بھاؤ جو زیادہ ہو جائے گا، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر باقی لوگ شاکاہاری ہے تو، لیکن قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ جو جانور کے نام دیے گئے وہ کھا سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، تو میرا جواب یہ مختصر سا جواب، وقت کم ہے، بالکل صحیح۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے مزاج کے اوپر اثر کرتا ہے۔ یہ سائنس کا لیٹسٹ ڈسکوری ہے، جو آپ کھاتے آپ کے بیہیویئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں غیر مسلم آپ جانور کھاتے اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں وہ جو خطرناک جانور ہیں، شیر، چیتا، شیر ببر، جو ایک دم وائلنٹ ہے، خطرناک ہے، وہ کھانے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے، پروہیبٹڈ ہے۔ ہم کو صرف اجازت ہے بھیڑ، بکری، گائے، جو امن کے جانور ہے، کیونکہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ غیر مسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانور کھاتے ہیں، میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جانور کھاتے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ جب ذبح کرتے ہیں تو اتنے تکلیف سے جانور کو کیوں مارتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے ہیں؟ ایک جھٹکا دو جانور مر گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایک سکھ دوست اور ایک مسلمان بھائی سے بحث چل رہی تھی۔ وہ سکھ بولتے آپ کو مارنے کا تو جھٹکا سے مارو، فنش، ایک جھٹکے میں جانور مر گیا، آپ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ تو اپنا مسلمان بھائی جو اس کے ذہن سے اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ بزدل ہے، آپ لوگ پیچھے سے وار کرتے، ہم مرد کے بچے آگے سے وار کرتے۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے، یہ ایک چٹکلا تھا، چٹکلا، جوک، چٹکلا کہتے نا، تو یہ صحیح جواب نہیں۔ صحیح جواب اسلام میں ہم ذبح کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کئی شرائط ہیں۔
کہ چھری تیز ہونا چاہیے, جلدی سے کرنا چاہیے, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے, کئی چیزیں ہیں. سب سے اہم ہے کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ تھروٹ کو اور ونڈ پائپ کو کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک, جو گردن کے جتنے ہیں ویسلز, اس کو کاٹتے ہیں. لیکن اسپائنل کارڈ کو, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ جب ہم ذبح کرتے ہیں ونڈ پائپ اور یہ گلے کو کاٹتے ہیں along with the vessels of the neck, ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ, دل ابھی تک چلتا ہے اور خون بہہ جاتا ہے. اگر ہم ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج کریں گے تو جو نرو جو دل کو جا رہی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. دے کین بی کارڈیاک اریسٹ, دل بند ہو سکتا ہے. جب دل بند ہو جائے گا تو سارا خون جسم میں رہے گا. تو ایک ضروری چیز ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ جو ونڈ پائپ کو کاٹتے, تھروٹ کو کاٹتے, ویسل کو کاٹتے, اور دل ابھی تک کے خون کو پمپ کر رہا ہے باہر. ہمارا مین مقصد ہے کہ خون جانور کے جسم سے باہر جائے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ خون از اے گڈ میڈیم آف جرمز اینڈ بیکٹیریا. خون کے اندر جراثیم رہتے ہیں, ٹاکسن رہتے ہیں, بہت سے بیماریاں رہتے, تو ہم سائنٹیفکلی اس خون کو بہنے دیتے ہیں. اور لوگ کو غلط تصور ہے کہ جب ذبح ہوتا ہے تو جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. حالانکہ جب ذبح ہوتا ہے تو جو خون کا ویسل جو دماغ کے اس بھاگ کو پہنچتا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو جانور سکون سے مرتا ہے, اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ خون جو دماغ کے حصے پہ جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. وہ تڑپتا ہے درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون کم ہونے کی وجہ سے سائنٹیفکلی مسلز کانٹریکٹ اینڈ ریلیکس. خون کم ہونے کی وجہ سے وہ مسل کانٹریکٹ کرتے اور ریلیکس کرتے, اسی لیے جانور تڑپتا ہے, درد سے نہیں. حالانکہ جھٹکے میں کئی بار جانور 2, 3, 4 گھنٹے بعد مرتا ہے اور بہت درد کے ساتھ مرتا ہے. تو اسلامک طریقہ سلاٹرنگ کا ایک دم صحیح طریقہ سائنٹیفک ہے. لوگ یہ کہتے کہ جب اسلام بت پرستی میں نہیں مانتا ہے, آپ مسلمان سب سے زیادہ بت پرستی کرتے, آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے. غیر مسلم کہتے اسلام اگر بت پرستی کے خلاف ہے تو آپ لوگ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے, کعبہ کی پرستی کیوں کرتے ہیں, کعبہ کی عبادت کیوں کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. آپ جہاں بھی دنیا میں ہیں قبلہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے. کعبہ قبلہ ہے, دشا ہے, ڈائریکشن ہے. مثال کے طور پہ ہمیں اگر آج نماز پڑھنے کا یہاں, تو کوئی لوگ کہیں گے کہ دکشن کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے, کچھ لوگ کہیں گے پشچم, کچھ کہیں گے ایسٹ, کچھ کہیں گے ویسٹ, کچھ کہیں گے نارتھ, کچھ کہیں گے ساؤتھ. تو اجماع ہونے کے لیے ہمیں ایک طرف دیکھنا چاہیے, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کعبہ کی طرف. تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے. اور سب سے پہلے جو جغرافی میپ جو نقشہ بنائے تھے دنیا کا وہ مسلمان تھے. 1154 میں الادریسی نے نقشہ بنائے تھے پوری دنیا کا. اور جب مسلمان نقشہ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے تھا, اور کعبہ بیچ میں تھا. بعد میں ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے, مغربی لوگ آئے, اور میپ کو الٹا کیے, اپ سائڈ ڈاؤن. یہ جو میپ ہے اس کو الٹا کیے, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول نیچے. بٹ الحمدللہ کعبہ اب بھی سینٹر میں ہے. تو جہاں بھی آپ دنیا میں, اگر آپ نارتھ میں ہیں تو آپ ساؤتھ میں فیس کریں گے, اگر ساؤتھ میں ہے تو نارتھ میں فیس کریں گے, اگر ایسٹ میں تو ویسٹ میں فیس کریں گے, ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں فیس کریں گے. اور ہم جب جاتے ہیں مکہ میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے, ہم طواف کرتے ہیں کعبہ کے ارد گرد, ہم طواف کرتے ہیں. لوگ پوچھیں کیوں طواف کرتے؟ اللہ کا حکم ہے, ہمیں نبی کا حکم ہے, اس لیے ہم کرتے. اگر منطق سے سوچا جائے تو جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہے. ہم جب سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں, کعبہ کے گول جاتے ہیں, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان نے کہا, صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر, جلد 2 کتاب و حج, چیپٹر نمبر 56, حدیث نمبر 675. اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو
इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा ने काबा के ऊपर चढ़ के आजान दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे, ये सबूत है कि हम उस पत्थर को, संग अस्वद को नहीं पूछते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।